नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज लफ्जी तर्जमा और तफसीर के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम सूरतुल बकरा की अगली आयत 236 से कोशिश करेंगे 240 तक। बाकी देखते हैं। आयत नंबर 236। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जुनाह अलैकुम। इन अल्फाज पर कई बार पीछे बात हो चुकी है। तुम पर कोई गुनाह नहीं। ये लाए नफी जिन्स है, किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं। इन हर्फ है अगर। तल्लक तुम, ये इस तरह से था, आगे पेश मिलाने के लिए दी गई है। तो तुम लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि फेल है, फेल माजी, और काम करने वाले फाइल इसमें तुम सब जमा है। मगर इन ज्यादातर शर्तिया होता है। शर्त का कोई भी लफ्ज आए उसके बाद चाहे माजी आ रहा हो, तर्जमा हाल या मुस्तकबिल में करते हैं। अगर तुम तलाक दे दो, अन्निसा, अल लगा हुआ है, इसम है औरतों को। मा लम, आ, इसका आप जबके के साथ इन्होंने लिखा है। अब फ्लो में करूंगी तो आप इंशाल्लाह ताला ज्यादा समझ सकेंगे। लम तमस्सू हुन्ना। अच्छा जी, तमस्सू, मीम सीन सीन, ये इसके हुरूफ मादा, मस करना। उर्दू में आप इस लफ्ज से वाकिफ होंगे, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, छूना। अच्छा, कुरान मजीद में बाज औकात किनाए में बात की जाती है, यानी कि आ, इशारे में बहुत ही डिसेंट से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो हमें वो सारा जो मामला होता है, वाकया होता है, वो हमें समझ आ जाती है। अब यहाँ पर छूना ये नहीं है कि बस हाथ लगाना, जो मियाँ बीवी का जिस्मानी ताल्लुक होता है। तो तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं, किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं, कि अगर तुमने, यानी कि अगर तुम औरतों को तलाक दे दो। किन औरतों को? जिन्हें लम तमस्सू हुन्ना, तुमने नहीं छुआ। अच्छा, यहां मैं ये बता दूं, मीम सीन सीन हरूफ मादा है, ता अलामत मुदारे है, इसके आखिर में नून था, वो नून इस लम की वजह से गिर गया। और अब ये हुन्ना तो आपको पता ही है, जमीर जमा मुअन्नस गायब की, तो ये उन औरतों की तरफ जा रही है। तो अब ये वाव से पता चल रहा है कि ये जमा है, काम करने वाले। और अच्छा हाँ, तो खैर मैं पहले बता चुकी फेल मुदारे, वरना मैं यही बात करने लगी थी कि इसम में भी ये वाव नून आ सकता है, और फेल में भी। मगर नून चूंकि मैंने बता दिया गिर गया, तो वो इसम में तो गिरेगा नहीं, वो फेल मुदारे में ही गिरता है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आते हैं और फिर फेल मुदारे में अगर नून मौजूद हो तो वो गिरा देते हैं, और कुछ और भी तफसीलात है। फिलहाल इसी लफ्ज पे गौर करें। तो ये वाव बेसिकली जमा की है, और ता से पता चल रहा है कि मुजक्कर भी हैं और हाजिर भी हैं। तमस्सू, तुमने छुआ हो, उन्ना उन्हें। अच्छा, तुम छूते हो उन्हें, लेकिन लम की वजह से मैं क्या बताती होती हूँ, लम और लन दो अल्फाज हैं, दोनों में जोरदार ताकीदी नफी होती है। फर्क क्या होता है? लम की वजह से तर्जमा, इसमें मीम आता है तो इस तरह आप याद कर लें, इसमें मीम आता है तो माजी में तर्जमा ले जाएंगे, और नून वाले का मुस्तकबिल में। तो तुमने, इनके तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम उन औरतों को तलाक दे दो जिन्हें तुमने छुआ ही नहीं। ठीक है, ये है असल तर्जुमा। औ या। अच्छा, अब ये देखिए, जब भी कोई फेल आए, सबसे पहले तो हुरूफ मादा भी देखें, फिर माजी है, मुदारे है, फिर ये देखें कि उसका फाइल कौन है। ठीक है? तो अब हो सकता है आपके जेहन में आ रहा हो कि ये हुन्ना क्यों नहीं है इसका फाइल।
تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا، اگر آپ کبھی گرامر کا کورس کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو شکل ہے نا ہننا کی، یہ فائل بن کر نہیں آ سکتی، یہ یا تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا، مفعول بن کر آئے گی اگر فعل کے ساتھ آئے گی، یا ویسے ہی. اور ویسے بھی فائل تو میں نے بتا دیا کہ یہ واؤ ہے، واؤ سے پتا چل رہا ہے جمع ہے، اور تا سے وہ پتا چل رہا ہے مذکر ہے اور حاضر ہے. اس وجہ سے تو یہ پریکٹس کی ضرورت ہے تھوڑا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتا چل جایا کرے گا. اور ہننا وہ ہے جن پر کام ہو رہا ہے، مفعول، آبجیکٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی، آؤ یا تفریدو. اب اس میں بھی نون تھا، وہ گر گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تھوڑا بہت اگر آپ گرامر جانتے ہیں تو پیچھے عطف ہو رہا ہے، ایک بات چل رہی ہے بیچ میں آ جاتا ہے اور یہ بھی. ٹھیک ہے. تو اب جو پچھلے جملے، ان کے جملے کے پچھلے حصے کی جو حالت ہے، اگر اس کا نون ثابت تھا تو اس کا بھی ثابت رہتا، اس کا گر گیا تو اس کا بھی گر جائے گا. تو یہ کبھی کبھار واؤ ایسا لفظ آ جاتا ہے، کبھی او ہوتا ہے، کبھی اور بھی بہت سے ہیں کہ جن کا پچھلے والے کا بعد والے سے تعلق ہوتا ہے، اور جو پچھلے والے کی حالت ہوتی ہے اس جملے میں الفاظ کی، تو وہی بعد والے کی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں عطف. تو جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے عائشہ اور مریم کو بلایا، تو اب عائشہ اور مریم، اب ان دونوں پر کام ہو رہا ہے. بات کام ہونے کی نہیں ہے، بات یہ کہ کہیں بھی دو یا دو سے زیادہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، وہ سب مل کر ایک ہی چیز کو شو کر رہے ہوتے ہیں. تو جو پہلے والا ہوتا ہے وہ چاہے لفظ ہے، چاہے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے یا جملہ، اسے معطوف علیہ عین سے کہتے ہیں. اور جو بعد والا ہوتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں. تو پھر وہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو بھی بننا ہے وہ بنتا ہے. سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، چھوڑ دیں. ہر بار میں نے کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایک بات ضرور شیئر کرنی ہوتی ہے کہ میں آپ کو پتا ہو کہ کیونکہ دیکھیں یہاں میں نے کہا تھا کہ اس کا نون کیوں گرا، لم کی وجہ سے. تو اس کا نون کیوں گرا؟ اب اس سے پہلے تو لم نہیں ہے، تو یہ او کی وجہ سے بیچ میں ہو سکتا ہے واؤ آ جاتی کہ یہ دو لوگ مل کر ایک کام کر رہے ہیں، تو بھی اس کا نون اس وجہ سے گرا جو پچھلے والے کی جس وجہ سے گرا. لیکن او ہوتا یہ بھی وہی ہے، واؤ کی لسٹ میں آتا ہے، حروف عاطفہ بہت سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یا. خیر، لیکن جو پچھلے والے کی حالت ہے وہی اس پر، کیونکہ جس پر اس کا عطف ہو رہا ہے. اب اسم کا اسم پر بھی ہو سکتا ہے، فرض کریں یہاں ایک اسم ہوتا، ایک پیچھے اسم ہوتا، تو یہ دونوں مل کر کچھ ایک بن رہے ہوتے. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک فیل ہوتا، یہاں بھی ایک فیل ہوتا، اور اس وقت یہی سچویشن ہے، دونوں مل کر ایک چیز بن رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے پورا جملہ پچھلے پورے جملے پہ عطف ہو جائے، تو دونوں مل کر بھی ایک بات ہی چل رہی ہوتی ہے، ان دونوں کا تعلق ہوتا ہے، انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. چلیے جی، بس اتنا ہی. تو تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے چھوا ہی نہیں، جنہیں تم نے نہیں چھوا، یا تم نے مقرر کیا لہن فریدہ. تو اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے ابھی اب ذکر کیا نا کہ جو پچھلے والے کی حالت ہے، پچھلے والے میں لم کی وجہ سے اس کی نون گرا ہے، تو لم کا ترجمہ اس میں آ رہا ہے نا، لم تمسو ہونا، تم نے انہیں نہیں چھوا. اب یہاں پہ دیکھیں لم نظر نہیں آ رہا مگر اس کا اثر آ رہا ہے اس او کی وجہ سے، تو نون بھی گر گیا. اور اس میں دوبارہ سے ہم نے کہنا ہے اور نہ تم نے مقرر کیا لہن ان عورتوں کے لیے فریدہ کوئی فرض، اس سے مراد مہر ہے. تو یہ چیزیں آپ نوٹ کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ واو الف آ رہا ہے، آپ نے ہو سکتا ہے سوچ لیا ہو کہ یہ جو پہلا حرف حرکت والا ہے تو یہ تو جی فعل ماضی ہے. نہیں، یہ فعل ماضی نہیں ہے، یہ تا علامت مضارع لگی ہوئی ہے. یہ وہ والی تا نہیں ہے جو بہت کم کبھی کبھار ماضی کے اندر بھی آتی ہے، وہ بہت کم ہے. یہ علامت مضارع ہی ہے، اس کا نون گرا ہوا ہے، پھر اس کا بسات الف آیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے نون گرنے کی وجہ لم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا جو فعل ہے نا یہ پیچھے اس پر عطف ہو رہا ہے. اب جو اس کی حالت ہوگی وہی اس کی حالت ہوگی. چلیں جی بس، اب میں واقعی فل سٹاپ لگا رہی ہوں. بہت دلچسپ ٹاپک ہے. اگر آپ تو ماشاءاللہ میرے خیال میں گرامر کا کورس کر رہی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی جب اس ٹاپک پر آئیں گی گزریں گی تو بہت فائدہ ہوگا. اب آگے دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں سے نا اب کچھ سچویشنز ہیں، 4 سچویشن ہوں گی جس کا کچھ یہاں ذکر ہے، کچھ ویسے ہی پیچھے گزر چکا ہے، ہمیں ویسے ہی پتا ہونا چاہیے.
دو یہ ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں نا میں سمری بتا دوں گی، فی الحال مختصر سا بتا دیتی ہوں. یہاں پر مہر کی بات ہوگی اور جسمانی تعلق کی بات ہوگی. آپ خلوت بھی کہہ سکتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک سچویشن ہوگی کہ نہ ہی انہوں نے مہر مقرر کیا اور نہ ہی جسمانی تعلق قائم ہوا، یہ کہ چھوا ہی نہیں، تو تعلق تو قائم نہیں ہوا. اب تعلق قائم نہیں ہوا تو کیا مہر مقرر ہوا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تو یہ دو سچویشن ہو گئی. تو طلاق دے سکتے ہیں، لیکن اگر تو تعلق قائم نہیں ہوا میاں بیوی کا، اس سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو طلاق تو دے سکتے ہیں، ہو جائے گی. مگر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مہر مقرر تھا یا نہیں تھا. مقرر تھا تو آدھا دینا ہے، نہیں تھا تو اس کا ہم اس آیت میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے دینا ہے. بہت ہی خوبصورت. تو دو یہ سچویشن ہے، دو میں آگے چل کر بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. غور کیجئے گا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. یہ جو طلاق کے احکامات ہیں ان آیات میں بہت اہم ہے. اتنا بیسک نالج ہم سب کا ہونا چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، واہ حرف ہے، مَتِّعُو، تو یہ بھی فعل امر ہے. انہیں مال و متاع دو. اب انہیں کچھ دے کر رخصت کرو. ٹھیک، اب کیا تھا کہ تم نے انہیں چھوا ہی نہیں جسمانی، اور چھونے سے مراد میں نے بات ہی یہیں سے شروع کی تھی. قرآن مجید بہت بار کنائے میں بات کرتا ہے. تو اس چھونے سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اب جسمانی تعلق بھی قائم نہیں ہوا اور حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، تو کچھ نہ کچھ دے کر انہیں رخصت کرو، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. قرآن مجید اتنا فوکس کرتا ہے احسان پر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی سچویشن، وہ ہمیں احسان کا سبق دیتا ہے، کہ یاد دلاتا ہے کہ احسان کرنا نہ بھولنا. خوش رہنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو دینے والے بنو. یہ مت دیکھو اس نے مجھے کیا دیا کیا نہیں، میرا حق کیا تھا کیا نہیں. ہر وقت حق کی بات کرنے والا، اپنے اپنے حق کی بات کرنے والا اور اپنے حق کا سوچنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا مقرب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے مقرب کون ہوتے ہیں؟ خاص بندے کون ہوتے ہیں؟ جو کبھی کبھار اپنا حق چھوڑ بھی دیتے ہیں، وہ دوسروں کو پریفر کرتے ہیں اللہ کے لیے. اب یہ کہ اس طرح نہ رخصت کرو، ٹھیک ہے جسمانی تعلق سے پہلے طلاق ہو گئی اور طلاق ہو جائے گی، اور حق مہر بھی تم لوگوں نے مقرر نہیں کیا تھا، تو کچھ نہ کچھ دیکھ دلا کر رخصت کرو. اب وہ کس طرح کتنا کیا ہے، اسے کہتے ہیں متع طلاق. آئیے دیکھتے ہیں. الموسی قدرہ، الموسی، اللہ حرف ہے، آگے ال لگاؤ، اسم ہے. وسط والے پر، قدرہ اس کی قدرت، اس کی وسط کے مطابق، وعلی المقتری اور تنگ دست پر، قدرہ اس کی وسط کے مطابق. تو جتنا کوئی دے سکتا ہے خوشی سے اس کو دے، پھر رخصت کرے. متاعم بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے. حقاً، حق ہے، علی المحسنین، نیکی کرنے والوں پر، محسنین پر. محسن کون ہوتا ہے؟ جو کسی بھی کام کو اس کی اعلیٰ ترین خوبی کے ساتھ، بہترین طریقے اور انداز کے ساتھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ الگ ہے، بندوں کے ساتھ احسان الگ ہے. بندوں کے ساتھ کئی تفصیلات ہیں. ایک تو کسی دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرے، پھر دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا. یہ سب محسن کی یہ کوالٹیز ہیں. یہ عام نیکی کرنے والے نہیں ہیں، میں بتا دوں، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اچھا جی، اب میرے خیال میں ماشاءاللہ اب تو ہم اتنے پرانے ہو گئے ہیں، 2 سال سے اوپر ہو گیا اس کورس کو سٹارٹ ہوئے. ابھی 3 کلاسز سٹارٹ کی ہیں، ورنہ یہ تو ابھی کئی مہینے چلنا تھا. تو میرے خیال میں صرف سورۃ البقرہ ہی ہماری 2.5 سال میں ہونی تھی. تو اب میں کبھی اسم نہ بھی بتاؤں، حرف نہ بھی بتاؤں، بہت کچھ تو میرے خیال میں اب آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا. کچھ نئی باتیں اگر ضروری سمجھوں گی تو شیئر کر دوں گی. اچھا جی، تفسیر دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب کی پہلے. یعنی جس عورت کا عقد نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہ ہوا ہو، پھر اگر شوہر اسے جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے، خلوت سے پہلے طلاق دے دے،
تو شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کوئی کسی قسم کا مالی تاوان نہیں. آیت میں لا جناح فرما کر اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر اپنی مالی حالت کے مطابق اسے کچھ دے کر رخصت کرے. اس اعانت کو، اس چیز کو متع طلاق کہا جاتا ہے. سورہ احزاب 49 میں مزید بتایا کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی صورت میں عورت پر عدت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ شوہر سے رخصت ہو کر فوراً نکاح کر سکتی ہے. ایک اور تفسیر سے بیان کرتی ہوں، یعنی نکاح کے وقت نہ تو حق مہر مقرر ہوا، یہ عبد الرحمن کیلانی کی میں کر رہی ہوں آپ سے شیئر، اور نہ ہی صحبت کی نوبت آئی، تو ایسی صورت میں حق مہر تو ہے ہی نہیں. البتہ کچھ نہ کچھ دینے کی تاکید اس لیے فرمائی کہ رشتہ جوڑنے کے بعد صحبت سے پہلے ہی طلاق دینے سے عورت کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی کسی حد تک تلافی ہو سکے. اس لیے تمام لوگوں کو اس کی تاکید کی گئی ہے، نیک لوگوں کو. تو اس سلسلے میں جہاں تک ممکن ہو فراخ دلی سے کام لینا چاہیے. دیکھیے اب اس کی کیا ایکچوئل حقیقت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بہت سے جو مفسرین ہیں سب نے اپنے اپنے مطابق اس کو سوچا لکھا. بات پھر وہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے محسنین کا لفظ استعمال کیا، اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ہر معاملے میں دینے والے بنے. میں کہاں کس کو کیسے دے سکتی ہوں، زیادہ دینے والے بنے، جس کا جو حق بن رہا ہے اس سے زیادہ دے. تو اب ہو سکتا ہے کہ اس عورت کا ایسے ان کا کوئی انٹرسٹ بھی نہ ہو، اور بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ خوش ہوں کہ ٹھیک ہے نئی زندگی شروع کر لیں. تو لیکن جب بھی آپ کسی سے آپ کا کوئی ایک تعلق قائم ہوتا ہے، چاہے تھوڑی دیر کا بھی ہو، تعلق سے مراد آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے، کوئی آپ کے گھر کے باہر سے گزرا ہے، دوبارہ شاید زندگی میں کبھی آپ کی ملاقات نہ ہو، آپ بازار میں جا رہی ہیں، راستے میں کوئی آپ کو ملا ہے، کسی سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ذہن میں رکھا کریں، زندگی میں بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، جن سے ہم دوبارہ کبھی نہیں ملتے، نہ وہ دوبارہ ہمیں نظر آتے. تو جب بھی کوئی ملے، آپ کو کسی سے آپ ملتے ہیں نظر آئے، کوئی معاملہ کرنا پڑے، بہترین کیا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ میرا پہلا اور آخری معاملہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو بہترین کریں. تو جو بھی آپ کو ملے، کوئی گھر میں مہمان بھی آئیں، کہیں آپ گئی ہیں، کوئی راستے میں ہے، تو جو آپ کے ہاتھ میں ہے. مجھے یاد ہے جو ہماری بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں ہمارے گھر میں، میری اپنی والدہ، ان کی فیملی میں یہ بہت رسم و رواج ہے اس قسم کے. یہ دینا، اسے کیا کہتے ہیں پنجابی میں، ورتارا پتہ نہیں کہتے ہیں، بہت زیادہ. بس جی کہیں جانا ہے تو یہ کچھ لے کے جانا ہے، ہر ایک کو الگ الگ سے. اور یہ بہت اچھا بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ میں کہوں گی کہ اگر کسی کے شوہر اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے ہیں تو پھر ان پہ ایسا بالکل نہ بوجھ ڈالیے. لیکن اگر آپ کا اللہ تعالیٰ نے خوشحال کیا ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، تو جو آپ کو ملے، کوئی گھر میں آ گیا، کہیں آپ گئی ہیں، کوئی راستے میں ہے، جو آپ کے پاس ہے، پیسے دے سکتی ہیں پیسے دے دیں، کپڑا دے سکتی ہیں کوئی کپڑا دے دیں، کھانا دے سکتی ہیں کھانا دے دیں، کچھ نہیں دے سکتی نرم بات کر دیں، وہ بھی نہیں کر سکتی ہیں مسکرا دیں، مگر کچھ نہ کچھ دیا کریں. یہ بہت پیارا ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیل سے پھر کبھی آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. 236 بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں سمجھ لی آپ نے. بات کہاں سے شروع ہوئی کہ تم طلاق دے سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ یہ جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، خلوت نہیں ہوئی، اور حق مہر بھی نہیں تھا. تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اور پھر یہ کہ فرض کریں خلوت بھی نہیں ہوئی لیکن حق مہر تھا، تو وہ آدھا دینا ہے اب طلاق کے بعد. اور ابھی دو اور بھی سچویشن ہے. ایک دیکھیں، تیسری تو وہ والی ہے نا جو شروع سے ہم سنتے آتے ہیں کہ عام طور پہ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے. شادی ہوتی ہے، تعلق میاں بیوی کا قائم ہوتا ہے، اس کی کچھ عرصے کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے، اور حق مہر بھی سب مقرر کرتے ہیں، چاہے وہ پرانے زمانے کے مطابق ہی رکھے ہوں، تو وہ پھر پورا دینا ہوتا ہے. اس کا تو سب کو پتا ہے نا، یہ جو کامنلی ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے وہ پورا دینا ہوتا ہے. اب اس میں بھی یہی ہے ایک اور بات کہ حق میں ہے، فرض کریں کہ مقرر نہیں تھا مگر صحبت ہوئی ہے، پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ یہ چوتھی اور آخری بتا رہی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ حق میں نہیں تھا مقرر کیا ہوا، مگر
ताल्लुक कायम हो गया और अब तलाक दे रहे हैं, तो फिर जो खातून है उसकी फैमिली में देखा जाएगा कि उसकी बहनों को, कजनों को, वालदा को, वहां पर वो लोग क्या रिवाज है, कितना देते हैं, तो उसके मुताबिक। लेकिन ये भी नहीं करना कि वो अगर किसी अमीर घर में ब्याही है और आप इस बेचारे गरीब का सत्यानाश कर दें, नहीं, इस चीज का भी ख्याल करना है। इसे क्या कहते हैं ये भी मैं बाद में बताती हूँ। तो 4 सिचुएशन हो गई। अब आपने कभी भूलना नहीं है, इनको लिख लें चाहे। सबसे पहली दो क्या है कि जी ताल्लुक ही कायम नहीं हुआ, तो उसमें ये कि फिर हम देखेंगे हक में था कि नहीं था। अब ताल्लुक कोई नहीं था उनका, खलवत नहीं हुई, सोबत नहीं हुई, लेकिन हक में जो था फर्ज करें वो भी नहीं था, तो कोई भी इसको नहीं देना, लेकिन वैसे दे दिला के, अखलाकन दे दिला के फारिग करे, मुतय तलाक कहते हैं। फिर सोबत नहीं हुई मगर हक में फिक्स था, तो आधा देना है। तीसरा, सोबत भी हुई, हक महर भी था, पहले से लिखा हुआ, फिक्स किया हुआ, तो पूरा देना है। चौथा और आखिरी, सोबत हुई यानी कि आप पहले दो बगैर सोबत के हैं, आखिरी दो सोबत के साथ। आखिरी में क्या है, सोबत हुई मगर हक महर नहीं था फिक्स किया हुआ, तो फिर खानदान के मुताबिक इसे मिसले महर कहते हैं। सा से के साथ मिसल। ये अगर समझ आ गया ना, तो अब अगली आयत इंशाल्लाह ताला हम बड़ी जल्दी कर लेंगे। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, और अगर तुम तलाक दो हुन्ना उन औरतों को, ये इन अल्फाज पे सारी पीछे में बात हो चुकी है, हम आगे चलते हैं। मिन कबली, इससे पहले, अन के, तमस्सू हुन्ना, कि तुमने उन्हें छुआ हो, बिल्कुल वही, ठीक हो गया। बस फर्क ये है कि यहाँ पे अन्निसा का लफ्ज है, यहाँ पे उसकी जमीर आ गई है। वक़द, और तहकीक, फरत तुम लगा हुआ है, फेल है, फेल माजी, काम करने वाले फाइल भी ज्यादा है, तुम है, तुम सब। और यकीनन, तहकीक, तुमने मुकर्रर किया था, लाहुन्ना, उनके लिए, फरीदा, कोई महर, फनिस्फु मा फरत तो जो तुमने मुकर्रर किया था ना उसका निस्फ देना है। पिछली में क्या था, सोहबत नहीं हुई और ना ही महर मुकर्रर किया था। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, पक्का हो जाए, क्लियर हो जाए। तो कुछ भी नहीं है, इसे कहते हैं मुतय तलाक, अखलाकन कुछ दे के रुखसत कर दो। दूसरा क्या है कि सोहबत नहीं हुई मगर हक में मुकर्रर किया था, तो आधा देना है। कॉमन सेंस की बात है, आप खुद इसको समझ सकते हैं। पूरा नहीं बनता, सोहबत ही नहीं हुई। इल्ला, मगर, अन, ये के, या फूना, अब ये आइन फा वाव हरूफ मादा है, या अलामत मुदारे, और ये जो जबर वाला नून है ना, ये मुअन्नस का है। तो मगर ये कि वो औरतें माफ कर दें, औ या फू, वल्लजी, वो शख्स माफ कर दे, बियदी, जिसके हाथ में, यदुन, हाथ को कहते हैं। उकदा तुन निकाह, निकाह की गिरा है, यानी वो मर्द। औरत कैसे माफ कर दे, वो कहे कि ये निस्फ भी मैं छोड़ देती हूँ। मर्द कैसे माफ कर दे, वो कहे मैं निस्फ नहीं, मैं पूरा ही दे देता हूँ। वो अनताफू, और ये कि तुम माफ करो। अब ये कि ताफू, इसके आखिर में भी नून था, इस अन की वजह से ये नून गिरा। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये अन तो इधर भी आया, इसका नून क्यों नहीं गिरा। पता नहीं आप लोगों के जहन में सवाल आया कि नहीं आया, तो मैं बता देती हूँ। इसका नून इसलिए नहीं गिरा कि ये नून मोन्नस का है, इसे नूने निस्वा कहते हैं। और इसका एक बड़ा खूबसूरत नाम लोगों ने रखा हुआ है, ढीठ नून। ये नून नहीं गिरता, इसकी शक्ल ऐसी रहती है, इसके पहले जो मर्जी आ जाए। अब देखें, यही अन इधर आया है, ये ताफ ऊपर, तो इसका नून इसने गिरा दिया। तो ये मोहनस वाले नून होते हैं। बाज लोग तो खैर खवातीन के बारे में भी मजाक करते हैं कि बस इसी तरह से आप समझ जाएं, ये ढीठ किस्म का ये है नून, ये नहीं गिरता, इसमें किसी चीज का असर नहीं होता। तो ऐसे ज्यादा हर मजाक को संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। इवन कि मैं इस हक में नहीं हूं कि आप लोग शादी ब्याह पर इतने जोक बनाए होते हैं और सब में ज्यादातर खवातीन को निशाना बनाया जाता है। बुरी बात है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको छोड़ें, वो जो मजाक कर रहे हैं। हम खवातीन भी तो कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं करती, हाथ होला नहीं रखती हैं। ठीक ठाक हमारी तरफ से भी ज्यादतियां होती हैं, जबान दराजी करती हैं, शोहर की नाशुक्री करती हैं, कदर नहीं करती हैं।
ٹھیک ہے، تو آپ اپنا دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے میں ایسی نہیں ہوں، اب میرے سامنے فرض کریں مجھے لگتا ہے کہ جی میں اللہ خیر کرے کہ اسی طرح ہی ہو، کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھی ہوں، ان کا احترام کرتی ہوں، اب مجھے جو مرضی کوئی اس طرح کے جوک بھیجتا رہے مجھے نہیں فرق پڑتا، اس کو میں سمجھانے کا بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ایسے نہ کریں، ٹھیک ہے چلے کوئی خوش ہو رہا ہے تو بھیج دیا ہے، تو مجھے نہیں فرق پڑے گا، مگر جس کے دل میں چور ہوتا ہے یا تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ بھی لوگ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، ٹچی ہو جاتے ہیں، بہت سی خواتین ٹچی ہو جاتی ہیں، وہ تو مرنے مارنے پہ اور اتنا غصہ کرتی ہیں، اتنا ناراض ہوتی ہیں، وہ تو خیر آیات پہ ناراض ہوتی ہیں، اللہ کے احکام پہ ناراض ہوتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں کھیتی کیوں کہا گیا، یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا حصہ کیوں آدھا ہے، تو چونکہ علم پورا نہیں ہے، آدھا ادھورا علم بہت نقصان دہ ہوتا ہے، آپ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ اس میں تو عورتوں کے حقوق مردوں سے زیادہ ہیں، صرف سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں، تو ہاں اب یہ اس کا بھی نون گرا ہوا ہے، اس کا کیوں گرا ہے، یہ مذکر کا ہے نا، اس کا گر گیا، اور اس کا کیوں گرا، ان تو اس سے پہلے آیا، اس سے پہلے تو ان نہیں آیا، وہی دیکھیں بیچ میں کبھی واؤ آئے گی کبھی او آئے گا، اور اس کی وجہ سے بعد والے کا پہلے والے کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، عطف اسے کہتے ہیں کہ یہ اس پر عطف ہو رہا ہے، تو پھر جو اس کی حالت ہوگی وہی اس کی حالت ہوگی، تو ان اس پر اثر کرے گا، اس پر نہیں، اس کا نون اس لیے گرا ہے کہ یہ اس پر عطف ہو رہا ہے، اور اس کا نون فرض کریں یہاں پہ کوئی مذکر کا صیغہ ہوتا اور اس کا نون اس کی وجہ سے گر گیا ہوتا، یا چلیں اس کا نہیں بھی گرا لیکن ان کا اثر تو ہے، تو وہ اس پر آ رہا ہے اس پر نہیں آ رہا، اور یہاں پر تو خیر ڈائریکٹ ان آئی مذکر والے پہ گیا، مذکر ہے، یہ واؤ جمع تا سے پتہ چل رہا ہے علامت مضارع مذکر ہے اور حاضر ہے، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ افعلوا کا وزن ہے، اکبرو سب سے بڑا، سب سے زیادہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں، ولا تنسو تھا یہ واؤ پر پیش آگے ملانے کے لیے دی گئی ہے، تو بیسیکلی یہ واؤ آخر میں الف یہ اور تا علامت مضارع، نون سین یا نسیان سے بھولنے سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، اس کا بھی نون تھا، اس لا نے گرایا، لائے نہ، لا ناہیہ کہہ لیں لائے نہیں، اور نہ تم بھولو، تم مت بھولو، الفضل ال لگا ہوا اسم ہے، فضل احسان، فضل ویسے بھی ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ، ان حرف تاکید بے شک یقیناً، بے شک اللہ، بیما تعملون بصیر، ما وہ موصولہ تھا جو، بمانا جو، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، فعیل کے وزن پر ہے، خوب دیکھنے والا ہے، تو اس کا میں آپ سے اب تفسیر دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، 237 میں نے 4 سچویشن بتا دی ہے نا، اگر آپ وہ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہو جائے گا، اب لکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب کہ یہ دوسری صورت ہے کہ مہر اس میں اب مقرر کیا جا چکا ہے، یہ پہلی دونوں صورتوں میں یوں سمجھ لیں صحبت نہیں ہے، بس صحبت نہیں ہوئی، پہلی میں مہر بھی نہیں فکس کیا تو کچھ بھی نہیں دینا، لیکن اخلاقاً متع طلاق کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرے، دوسری صورت یہ ہے اس میں بھی صحبت نہیں ہوئی مگر مہر مقرر کیا ہوا تھا، تو اب اس میں عورت نصف حق مہر کی حقدار ہوگی، آدھا ملے گا، ہاں اگر وہ عورت خود معاف کر دے تو دوسری بات ہے، یا شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے معاف کر دے، یعنی وہ پورا دے دے، اگر وہ دے چکا ہے پورا تو وہ اس میں سے جو نصف واپس لینا ہے وہ نہ لے، تو یا اپنی خوشی سے پورا مہر دے دے، پہلے نہیں دیا تو اب جو بھی ہے اس طرح سے، اور وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ یہ فرما کر شوہر کو ترغیب دی ہے کہ پورا مہر دے دینا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، یہاں ایک مسئلہ لکھتے ہیں، اگر شوہر ہاتھ لگانے سے پہلے وفات پا جائے تو بیوی پورے مہر کی حقدار ہوگی، اسے ورثہ بھی ملے گا، اس پر عدت بھی واجب ہوگی، واضح رہے کہ انہوں نے اب آگے مطلق یہ جو طلاق یافتہ عورت کی 2 قسمیں یہاں ابھی تک بتائی ہیں کہ جی مہر مقرر ہو چکا تھا، اور یہ میرے خیال میں یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں ایسا نہ آپ کنفیوز ہو، میں آپ کو 4 سچویشن آپ سے شیئر کر چکی ہوں،
اچھا جی، دوسری میں دیکھوں کہ دوسری میں آپ سے اگر کچھ شیئر کرنے کے لیے ہے، میں ایسا کرتی ہوں 237، یہ اب عبد الرحمان کیلانی صاحب کی میں اب شیئر کرتی ہوں. عورت یا اس کے ولی کی طرف سے یہی فیاضی کافی ہے کہ وہ شوہر کا وہ آدھا حق مہر بھی معاف کر دے جو اسے ادا کرنا تھا، لازم تھا. اور خاوند کی طرف سے فیاضی یہ ہے کہ آدھے کے بجائے پورا ہی حق مہر ادا کر دے، یا اگر ادا کر چکا ہے تو کچھ بھی واپس نہ لے. اور یہ تاکید اس لیے کی کہ اجتماعی زندگی میں خوشگواری پیدا کرنے کے لیے یہ برتاؤ بہت ضروری ہے. اگر ہر شخص اپنے قانونی حق پر اڑا رہے گا تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی. دیکھیں ہم انسان ہیں، کسی کو پورا حق ظاہر ہماری طرف سے بھی نہیں جا سکتا، کبھی کہیں نہ کہیں ہم سے کمی رہ جاتی ہے. تو ہماری کمی دوسرے معاف کر دیں، ان کی کمی ہم معاف کر دیں، اس طرح ہو جائے تو کیا اس زندگی میں سکون ہو جائے. ہم معاف نہیں کرتے ہیں، نہ بھولتے ہیں، اپنا پورا دیتے نہیں ہیں، لوگوں کی طرف سے رونا روتے رہتے ہیں، اس نے مجھے یہ نہیں دیا، اس نے مجھے وہ نہیں دیا. اپنا تھوڑا سا بھی کرتے ہیں، خوب جتاتے ہیں، اگلے کو قبر تک بھولنے نہیں دیتے. اچھا جی، اب لکھتے ہیں کہ اب دیکھیے یہ طلاق یافتہ عورت کے حق مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ 4 صورتیں بتا رہے ہیں. نہ صحبت ہوئی، نہ حق مہر. پہلی آیت میں جو دیکھا ہم نے متع طلاق ہوگا، اخلاقاً کچھ دے ویسے کچھ نہیں اس پر لازم. نمبر 2، صحبت نہیں ہوئی مگر حق مہر مقرر ہو چکا تھا تو اب آدھا دینا ہے. نمبر 3، صحبت بھی ہو گئی، مہر بھی مقرر تھا. یہ سب سے زیادہ کامن ہمارے ہاں یہی سچویشن ہوتی ہے، تو پورا مہر دینا ہوگا طلاق کے بعد. نمبر 4، صحبت ہوگی مگر حق مہر مقرر نہیں کیا تھا تو مہر مثل، یعنی اتنا مہر جو اس عورت کے قبیلے میں عام رواج ہے. بیوہ کے لیے بھی یہی چاروں صورتیں ممکن ہیں مگر اس کے احکام میں اختلاف ہے، جو یہ ہے کہ مہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اور مرنے والے شوہر نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، عورت کو بہرحال پورا مہر ملے گا. اگر مہر مقرر تھا تو اتنا ملے گا، اور اگر نہیں تھا تو مہر مثل ملے گا. باقی اس میں یہ ام، بس یہ اس کے بارے میں کچھ حدیث آگے شیئر کرتے ہیں. تو اصل جو بات ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے، مختصر یہ، ورنہ تو بہت کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. اب جی 238، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق کی بات ہو رہی ہے اور آگے پھر یہی ابھی مضمون چل رہا ہے، ٹاپک چل رہا ہے، اس میں اور بھی کچھ باتیں عدت سے متعلق، اور آپ کہہ لیں کہ جن کے شوہر فوت ہو گئے وہ آئیں گے ابھی آگے. لیکن بیچ میں دیکھیں نماز کی بات، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. حافظو فعل ہے، فعل امر، حفاظت کرو سب نمازوں کی، اور خاص طور پہ والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی. کیا مراد ہے ابھی دیکھتے ہیں. وقوموا، قاف واو میم حروف مادہ ہے، اور کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی فعل امر ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے فعل امر ہیں دونوں. میں تو یہ بتاتی ہوتی ہوں کہ پہلا خالی الف آتا ہے اور پھر اس کے بعد ساکن حرف آتا ہے. جی زیادہ تر وہی ہوتا ہے، مگر کچھ شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے فعل امر کی شکل اس طرح کی آتی ہے کہ پہلا حرف حرکت والا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے ماضی ہے، لیکن یہ ماضی نہیں ہے. تو بہت جلد فیصلہ نہ کیا کریں، ترجمے والے قرآن مجید سے ہی تلاوت کیا کریں، پڑھا کریں، پہلے خود سوچا کریں، پھر نیچے دیکھ لیا کریں. کنفیوژن ہو تو مجھ سے پوچھنے، پریشان نہ ہو، اور آہستہ آہستہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ایک لفظ کا پتہ چل جائے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو وقت کتنا دے رہے ہیں. وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین. قانت قاف نون تا، اس کی جمع ہے. کون ہوتا ہے قانت؟ اطاعت گزار، جس میں دو باتیں ضرور پائی جاتی ہیں خاص طور پر. عام اطاعت گزار نہیں ہوتا. نمبر 1 اس میں عاجزی پائی جاتی ہے. نمبر 2 اس میں دوام یعنی ہمیشگی پائی جاتی ہے. خوب عاجزی بھی ہو اس فرما برداری میں، اور ہمیشگی دوام. یہ نہیں پک اینڈ چوز، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کہیں کر لیا کہیں رہنے دیا، نہیں. اور یہ کومو اس میں بہت کچھ آتا ہے. ایک تو اس میں جی باز نے کہا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، حد پوری کوشش کرے، اللہ کہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے. پھر اس میں اور بہت کچھ ہے. تو باقی ہاں، نماز سے ریلیٹڈ یہ فرما بردار اور یہ اس سے کیا مراد ہے قانتین کی، یہ بھی ابھی دیکھتے ہیں.
چلے جی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. پہلے حافظ عبدالسلام صاحب کی دیکھتے ہیں. لکھتے ہیں شاہ عبد القادر رحم اللہ فرماتے ہیں درمیانی نماز اثر ہے کہ دن اور رات کے درمیان میں ہے، اور اس کی پابندی پر زیادہ زور دیا، اور طلاق کے حکموں میں نماز کا ذکر فرما دیا کہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھول جاؤ. اور اثر کی پابندی کا حکم اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کا مصروفیت شغل زیادہ ہوتا ہے. حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نمازوں کی حفاظت. اس میں بھی بہت کچھ آ جاتا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ وقت کا خیال. اچھا جی اس میں وقت کا خیال، خیال یعنی کہ اپنے اوقات پہ نماز پڑھنا. پھر طہارت کا خیال بھی ہے. اس میں خشوع و خضوع بھی شامل ہے کہ قبلہ رخ منہ کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. صحیح بخاری 527. ہم سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں. ہمارے حالات گھر میں سب ٹھیک بھی ہو نا، شوہر کی طرف سے، بچوں کی طرف سے اللہ نے عافیت میں رکھا ہوا ہے، تو بھی ہم نمازوں کے معاملے میں اتنی غیر سنجیدہ ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے اسے چھوڑنا بلا بغیر کسی عذر کے. اور پھر یہ دیکھ لیں پوچھا جا رہا ہے تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے. کیا آپ نہیں جاننا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. ایک تو نماز بھی ادا کرنا، اور پھر یہ نہیں کہ پہلے پڑھ لی، پہلے تو خیر لوگ کم ہی پڑھتے ہیں، لیٹ کر کے آخری وقت میں. بلا وجہ آخری وقت میں نہ پڑھیں. بیٹھے ہیں سستی کر رہے ہیں، موبائل پہ سکرول کر رہے ہیں ریلز کو، ایسے لیٹے ہیں، اچھا اٹھتی ہوں دیکھتی ہوں ابھی بہت ٹائم ہے اور آخری ٹائم میں پڑھیں. نہیں، ویسے ٹھیک ہے مصروفیات ہیں، کوئی مجبوری ہے اس پہ تھوڑی لیٹ ہو گئی، تو نماز کو سنجیدگی سے لیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جس گھر میں طلاق کی باتیں ہو رہی ہوں، طلاق ہو رہی ہو چکی ہو، اس گھر میں ایک پریشانی ہوتی ہے. خاص طور پہ میاں بیوی، اس آدمی اور عورت ایک پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو اس کا ایسا ٹراما ہوتا ہے کہ یہ اس طلاق دے تو دیتے ہیں، بعض دفعہ رہنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تب بھی ساری زندگی وہ بھولتے نہیں ہیں اس برے وقت کو. اور بعض اوقات اچھی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، مگر کسی وجہ سے کسی ایک نے چیٹنگ کی یا کوئی طلاق دینی پڑ گئی یا کوئی، تو بھی بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے. تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی کہا جا رہا ہے نماز نہیں بھولنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے. اور کہاں یہ کہ عام سچویشن میں، اور ویسے بھی پریشانی میں تو میرے خیال میں اللہ سب کو زیادہ یاد آتا ہے اور آنا بھی چاہیے. تو نماز کسی حالت میں نہ چھوڑے، خوشی میں غمی میں، بس فرض ہے، بات ختم. لوگ پتہ نہیں پوچھتے ہیں کیوں، کیوں ضروری ہے، کیوں پڑھیں، کیوں اتنی اہمیت ہے. بھی مالک کا حکم ہے، ہم بندے ہیں، غلام ہیں. عبد غلام کو کہتے ہیں بیسیکلی. اور اچھا غلام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مالک کو خوش کرے، اس کی خدمت. اب اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے کوئی خدمت نہیں چاہیے، ان کو تو یہ ہے کہ جو انہوں نے حکم دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، اس پہ عمل کرے اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے، ان کی خدمت کریں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. والصلاۃ الوسطیٰ لکھتے ہیں اس کے متعلق گو اختلاف ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک اس سے عصر کی نماز مراد ہے. پھر لکھتے ہیں کہ یہی صحیح اور راجح قول ہے، متعدد احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. بخاری مسلم سنن کی کتابوں میں متعدد صحابہ سے یہ روایت ہے. اس کی کیا دلیل دیتے ہیں یہ کہ کیوں صلاۃ الوسطیٰ عصر ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پہ فرمایا جب ان کی نماز یہ عصر کی چھوٹ گئی تھی، جو بہت ٹینس سچویشن تھی کفار کی طرف سے. صحیح مسلم میں بھی ہے یہ 205 اور 627، صحیح بخاری میں بھی ہے 6396. فرمایا انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ سے روک دیا، تو وہ ان کی عصر کی نماز قضا ہوئی تھی. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. دیکھیں
کتنی تکلیف پہنچی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ چھوٹی موٹی بات پہ اس طرح نہیں وہ کسی کو بددعا دیتے تھے. جب کوئی دین کا معاملہ، مسلمانوں کو کوئی بہت تکلیف پہنچا رہا ہوتا تو تب بددعا دیتے تھے. عصر کی نماز چھوٹی، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے. چلیں وہ تو پیغمبر تھے، ہم یہ کہہ کے دل کو تسلی دے لیتے ہیں. باقی بھی صحابہ تھے بھی، ان کا بھی ایمان کا لیول کچھ اور تھا. چلے ہمیں اتنی تکلیف نہ ہو، اتنا نہ ہمیں رونا آئے، لیکن تھوڑا سا تو ضمیر ملامت کرے، تھوڑا سا تو برا محسوس ہو. فجر کا ٹائم گزر رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں، یا بلا وجہ نماز لیٹ کر رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں، تھوڑا سا تو برا محسوس ہو. اتنا نہ ہو تو اللہ نہ کرے اگر کسی کو بالکل بھی نہیں محسوس ہو رہا، ضمیر ملامت نہیں کر رہا، گلٹ نہیں فیل ہو رہا، تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہے. ٹھیک ہے ابھی آپ سے چھوٹ جاتی ہیں، ابھی آپ کمزور ہیں، لیکن آپ کی خواہش ضرور ہے کہ میں کسی طرح پکی نمازی ہو جاؤں، کم از کم فرض نہ چھوٹیں، وقت پر ادا کروں، ساری نمازیں ادا کروں، پھر میں کبھی تہجد بھی پڑھوں. خواہش تو رکھیں نا، کوشش تو جاری رکھیں. کوشش کے بعد کبھی چھوٹ گیا، کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی بات نہیں. آپ جب عادت بنے گی، کوشش کریں گی، پھر بیچ میں کبھی کوئی رہ بھی جاتا ہے تو آپ اگلی نماز سے پہلے جو بھی اس کے قضا کے حساب کتاب اپنے اپنے جو بھی آپ کے، جس امام کو ابھی آپ فالو کرتی ہیں، پسند کرتی ہیں، تو کچھ معاملات میں ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. مختلف ایک سے زیادہ امام بھی ٹھیک ہوتے ہیں، کسی میں ایک زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری تو یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کا نالج ہونا چاہیے. خیر، اب آگے دیکھتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کا اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا. صحیح بخاری 552، مسلم 626. ہم نے کبھی سوچا اس طرح؟ کتنے بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس نماز چھوڑنے کے. بچہ ہے، بچہ چھوٹا ہے، یا میں یہ کر رہی ہوں، میں کچن میں ہوں. اور بی بی کچن میں کن کے لیے کھانے پکا رہی ہو، نہ تم ان کو نماز کے لیے ان کو ترغیب دیتی ہو، اور ان کے پیچھے خود اپنی نمازیں بھی چھوڑ رہی ہو. مسلمان عورت ایسی نہیں ہوتی ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، دنیا کے کام کے پیچھے آپ نماز لیٹ کریں گے یا چھوڑ دیں گے، اس کام میں بھی برکت نہیں ہوگی، بلکہ بے چینی ہونے لگتی ہے. جب نماز کا وقت ہو اور آپ ایک دنیا کے کام میں مشغول ہوں، اچھا اٹھتی ہوں کرتی ہوں، بے چینی ہوتی رہتی ہے آپ کو، اگر ذرا سا بھی ضمیر زندہ ہے تو. ادروائز کسی نے بالکل ہی اتنا غرق کوئی ہو گیا دنیا میں، میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان ایسا ہو، بہت کم ہی ہوں گے. اتنی دنیا داری آ گئی ہے کہ ان کو نماز چھوڑ کے تو برا نہیں محسوس ہوتا. ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو، میرے شوہر کو، میری نسلوں کو نماز کا پابند بنا. یا اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آپ قرآن مجید میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ نہ صرف اپنی نماز کی، اپنے گھر والوں کی نماز کی بھی فکر کرنی ہے. تو آگے چلتے ہیں. اب قانتین، فرما بردار ہو کر کھڑے رہو. یعنی اس میں ایک تو یہ ہے، نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے معلوم ہو آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے، جیسے کھانا پینا، کسی سے بات کرنا. ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے سکون میں ہوتے ہیں، جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا بے سکونی، کبھی دوپٹہ بار بار ٹھیک ہو رہا ہے، کبھی کپڑے ٹھیک ہو رہے ہیں، کبھی جائے نماز کی ڈیزائن پر آج تک غور نہیں کیا، نماز کے ٹائم پہ غور کرتے ہیں، کبھی دائیں بائیں نگاہ ہو جاتی ہے، کبھی خارج کر رہے ہیں کہیں. بہت کچھ ضروری ہے تو اچھے طریقے سے کچھ کریں، ورنہ بالکل سٹل کھڑے رہیں. کبھی سوچیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور ان کو ہم دیکھ لیں، اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار ہم سب کو کروائیں، تو کیا ہم ان کے سامنے اسی طرح یہ کھجلی کریں گے، ہلتے رہیں گے؟ کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو نہیں نظر آتے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اسی طرح ہی ہے. تو یہی تو احساس پیدا کرنا ہے، امیجنیشن. وہ نظر نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں، وہ مجھے دیکھ تو رہے ہیں نا، میں تو انہی کے سامنے کھڑی ہوں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. تو حرکات نماز میں بالکل نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایک ایسا غلام، زندگی کی مشقتوں سے، زندگی کی مصیبتوں سے تھکا ہارا ٹوٹا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بس بالکل کہ سکون مل جائے، اسے قرار آ جائے، ایسی حالت ہونی چاہیے.
बिल्कुल किसी किस्म की हरकत ना हो आपके जिस्म की, सिवाय जो भी उसके अरकान है नमाज के, उसके अलावा कोई ना हो। तो और लिखते हैं ये कि यहाँ मुराद, हाँ कहते हैं कि जी अरबी जबान में कुनूत के कई माना आते हैं, यहाँ मुराद सकूत खामोशी है। हजरत जैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हम नमाज में एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। कोई भी शख्स अपने दूसरे भाई से जो नमाज में होता है अपनी किसी जरूरत के लिए बात कर लिया करता था, यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हुई तो हमें नमाज में खामोश रहने का हुक्म दिया गया और बातें करने से मना कर दिया गया। बुखारी 4534, मुस्लिम 539। ठीक है, और मेरे ख्याल में काफी है। दूसरी तफसीर में मैं एक नजर देखूंगा अगर कुछ आपसे शेयर करना है। बहुत कुछ तो मैंने शेयर कर दिया है, बाकी बहुत सी अहादीस और इसके कुछ मसाइल लिखे हैं, वो मेरा ख्याल है अलग टॉपिक है। वो इंशाल्लाह ताला फिर कभी से ही आप अपने शौक से पढ़ सकते हैं, इनके ऐप भी मिल जाती हैं। तफासिर तो बहुत बहुत हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं, आयत नंबर 239, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन खिफ्तुम, खिफ्तुम खा वाव फा हुरूफ मादा है, तुम लगा हुआ फेल है, फेल माजी काम करने वाले तुम सब। तुम्हें खौफ हुआ, तुम खौफ जदा हुए। इन शर्तिया, उसके बाद आ रहा है, ये शर्त वाले लफ्ज के बाद माजी आए तो फिर इस तरह माजी में नहीं करते तर्जमा। फिर अगर तुम्हें खौफ हो, फरिजालन, फा हर्फ है, शर्त के बाद ये फा आए तो इसका तर्जमा तो के साथ करते हैं, तो रिजालन इससे मुराद है पैदल, औ रुकबाना या सवार होकर। अब इसकी तफसील देखते हैं। फाइजा, फिर जब, अब इस फा का फिर के साथ करें, नोट किया आपने, इस फा का तो के साथ किया हुआ है इन्होंने तर्जमा, इस फा का फिर के साथ। तो फिर, पस, सो, तो फा के तर्जमे इनके साथ करते हैं, मगर फा की ढेरों अकसाम होती हैं। ज्यादातर तो यही फा है जिसका फिर या पस के साथ करते हैं, लेकिन अगर कोई शर्त वाले के बाद फा आए तो के साथ, तुम ये करोगे तो ऐसा होगा। फिर जब तुम, हाँ फाइजा, फिर जब, आमीन तुम, हमजा मीम नून, ईमान में भी यही हरूफ मादा होते हैं, मगर यहाँ ये जिस वजन पर है, जिस शक्ल में है, तो वो ये इससे मुराद अमन है। और ये भी देखे माजी है, मगर ईजा की वजह से तर्जमा माजी में नहीं करेंगे। फिर जब तुम अमन में आ जाओ, फजकुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो। उज़कुरू फेल है, फेल अम्र। अच्छा ये अमन होता है, ठीक है, और ये अम्र होता है, ये चीजें याद रखिएगा। हम अमन, अमर इस तरह से हम कहते हैं, और ये गलत होता है, हम गलत कहते हैं। और ये अखलाक होता है, इस्तिगफार, और भी इंशाल्लाह इस तरह के जो अल्फाज मुझे पता चलते जाएंगे, मेरी अपनी उर्दू इंशाल्लाह बेहतर होती जाएगी, साथ साथ मैं आपको भी जरूर बताया करूंगी। कोशिश किया करें उर्दू भी आपकी अच्छी हो, आप कभी अल्फाज की अदायगी आपकी जबान से हो तो पता चले कुरान मजीद के स्टूडेंट्स हैं। आप इंग्लिश भी बोलें, सारी लैंग्वेजेस बोलें, मगर आपकी उर्दू, अरबी बहुत खूबसूरत अंदाज में बोलनी चाहिए। कमा, फिर जब तुम अमन, अमन में आ जाओ तो अल्लाह को याद करो, जैसा कि अल्लामाकुम, कमा जैसा कि अल्लामाकुम उसने सिखाया, कुम तुम सबको। अल्लामा फेल है, फेल माजी, तीनों पर जबर आ रही है, तीन हर्फ है, तीनों पे जबर आ रही है। जैसा उसने तुम्हें सिखाया, माँ मौसूला है, बामाना जो, लम तकूनू तालामून जो तुम नहीं जानते थे। अब ये तकूनूना था, लम की वजह से इसका नून गिर गया, और ये फेल मुदारे था, मगर लम की वजह से इसका तर्जमा माजी में करेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसका तर्जमा मैं आप और तफसीर आपके से शेयर करती हूँ। फिर अगर तुम डरो तो पैदल पढ़ लो, इनका डर हो किसी भी चीज का, या सवारा भी नमाज की बात चल रही है, नमाज खौफ। फिर जब अमन में हो जाओ तो अल्लाह को याद करो, जैसे उसने तुम्हें तुम्हें सिखाया है जो तुम नहीं जानते थे। लिखते हैं इस आयत में नमाज की हिफाजत की मजीद ताकीद है कि खौफ और हंगामी हालत में भी नमाज मुआफ नहीं है, बल्कि पैदल या सवार जिस हालत में भी मुमकिन हो खौफ के वक्त नमाज अदा कर लो। हाँ, खौफ खत्म होने के बाद नमाज को उन पूरे शराइत और अरकान और आदाब के साथ अदा करो कि अमन की हालत में जो नमाज पढ़नी है वो प्रॉपर पढ़नी है, जिसकी तुम्हें अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तालीम दी है। सलातुल खौफ के लिए ये इंशाल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 102 में भी इसकी तफसीलात हैं। और मैं बता दूं इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो ये इस वक्त मेरा टॉपिक नहीं है। अच्छा जी, अब्दुल रहमान किलानी साहब की तफसीर में वो लिखते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से जब कोई पूछता कि हम नमाज खौफ कैसे पढ़ें, तो वो कहते कि इमाम आगे बढ़े,
کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھ چکے تو یہ پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آگے آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں۔ امام اب اپنی نماز یعنی دونوں رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری باقی ایک ایک رکعت پوری کر لیں، باری باری ان کی بھی 2 رکعت ہو جائیں گی۔ اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کر نماز ادا کر لیں۔ اور اس کے علاوہ نماز خوف کے اور بھی، صلاۃ الخوف کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف، چلتے چلتے، کسی سواری پر ہے اس پر چلتے چلتے، تو کھڑے کھڑے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ الخوف میں اتنی وسعت ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو طریقے اس کے سارے ان کی، وہ تو سچویشن کے مطابق وہ طریقہ فالو کر لیں گے، اور جو بھی اس کی جو بھی سچویشن ہے، نماز جیسی بھی ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کو کسی وقت نہیں بھولنا۔ دیکھیں، جنگ کے درمیان میں بالکل، اب ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ہو رہی ہے جنگ اور اس میں بالکل موقع نہیں مل رہا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ذرا سا بھی کوئی موقع مل رہا ہے جنگ سے پہلے یا بیچ میں، تو یہ دیکھ لیں، پاؤں پر کھڑے پیدل سواری پر رہ کے نماز ادا کر لیں، منہ بھی چاہے قبلہ رخ ہو یا نہ ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ طلاق کا ٹاپک چل رہا ہے، اس میں اس پریشانی کے دور میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ جنگ کی حالت ہے، سچویشن ہے، اس میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے پاس کیا حجت ہے، کس طرح چھوڑ سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو کیسے مطمئن کریں گے ہم؟ چلے اپنے آپ کو پتہ نہیں ہم کس طرح مطمئن کر لیتے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مہمان آگے نماز چھوڑ دی، بچے چھوٹے ہیں نماز چھوڑ دی۔ اب تو چلے پچھلی مائیں یہ کہتی تو سمجھ بھی آتی تھی، ویسے تو چھوٹے بچے کا پیشاب آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے کیا احکامات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں اس کے۔ ہاں، لڑکے لڑکی میں تھوڑا فرق ہے، مگر وہ بھی دونوں میں آپ، لڑکے میں تھوڑا سا بس پانی چھڑکنا ہوتا ہے، اس جگہ پہ نماز پڑھ لیں۔ تو یہ تو جب تک کہ وہ بڑے نہیں ہو جاتے، تھوڑے کھانے پینے نہ لگے، تو اب تو پیمپرز ہے، بچے نے پیمپر پہنا ہو تو آپ بچے کو اٹھا کر بھی آپ نماز اپنی کر سکتی ہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ بچے کو گود میں لے کے ماں نماز ادا کر سکتی ہے، صرف فرض پڑھ لیا کریں۔ جن کے پیچھے نمازیں چھوڑ رہی ہیں ان کی کیسے تربیت آپ کریں گی، دینی تربیت؟ جن کے پیچھے جن یہ شوہر، یہ بچے، اتنی پیاری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ آج یہ نعمتیں مل گئی، اللہ کو بھول گئے، کل ان بچوں نے بھی نہیں آپ کو یاد رکھنا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ اپنے محسن کو بھول جائیں گے، وہ اپنے محسن کو بھول جائیں گے، جو انہوں نے آپ کو کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے آپ کو اپنے محسن کو یاد کرتے نہیں دیکھا ہے۔ بچوں کے سامنے اپنے محسن کو یاد کرتی رہا کریں، ایسے بچوں کے سامنے اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے ہمیں اتنا مزیدار کھانا بھیجا دیا، فرض کریں باہر سے آ گیا ہے، گھر میں پکا لیا ہے، اللہ نے دیا ہے نا، اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے ہمیں یہ دیا۔ مجھے شوہر سے کہیں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسے شوہر دیے ہیں، بچوں سے کہیں اللہ تیرا شکر ہے، مجھے کتنے اچھے کتنے پیارے بچے دیے ہیں، میں کتنی خوش نصیب۔ بچوں کو بھی پتا ہو کہ کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اور بچوں کو بھی عادت ڈالیں، جو بھی مانگنے اللہ سے، اور جو دیا ہے اس نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، وہ ہے اصل محسن۔ بچوں کو جب آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سکھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر بندوں کی شکر گزاری بھی کریں گے۔ تو جب آپ ان کے سامنے خود اپنے محسن کی شکر گزاری کرتی نظر نہیں آ رہی ہیں، نہ فزیکلی نہ وربلی، تو وہ انہوں نے کیا سیکھا آپ سے؟ انہیں کیا پتا کہ تھینک فل بھی ہوتے ہیں کسی کے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی شکر کرتی نظر آیا کریں، ایسے ہی گزرتے ہوئے بچوں کے پاس سے بھی، اکیلے بھی، جب مرضی، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس صحت دی، آج میری طبیعت بہت اچھی ہے، اللہ تیرا شکر ہے آج میں نے یہ کام کیا آپ کی وجہ سے کیا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے کتنا اچھا یہ کچن دیا ہے، ہمارے گھر میں یہ سہولت دی ہے، میرے والد کے گھر میں یہ سہولت نہیں تھی، میرے اس جگہ پہ، یا میں نے یہ زندگی میں مشکل فیز دیکھا، میرے پاس یہ چیز نہیں تھی، اب اللہ نے مجھے دی ہے۔ شوہر کے سامنے بھی نعمتیں گنا کریں، بتایا کریں، شوہر کے سامنے صرف ناشکری ہی کرتی رہتی ہیں، اس غریب کو یہی سناتی رہتی ہیں کہ جو سکھ میں نے اپنے والد کے گھر میں پایا وہ تمہارے گھر میں نہیں ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت ساری نعمتیں، اور میں کہتی ہوں بچے بھی تو شوہر کے گھر آ کے ملے ہیں آپ کو،
تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے جو شوہر کے گھر میں ہے، پیچھے نہیں تھا، صرف دیکھنے والی نظر چاہیے. اب ایک زبان جو اللہ کی شکر گزار نہیں ہے، وہ بندوں کی کیسے شکر گزار ہوگی؟ اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بنائیں، یا اللہ مجھے وہ نظر دے کہ میں آپ کی نعمتیں دیکھوں اور شکر ادا کروں، مجھے وہ زبان دے کہ جو آپ کا شکر ادا کرتے نہ تھکے. یا اللہ مجھے، میرے گھر والوں، میرے بچوں، میری نسلوں کو اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے. چلیے جی، یہ ٹاپک اب آگے ایک اور شروع ہو رہا ہے، وہ شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگلے ہفتے پھر منگل کو جو کلاس پھر شروع ہوگی تو اس میں اس کا بھی باقی حصے بھی میں دوبارہ کور کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 240، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم، یہ کل ہم دیکھ چکے ہیں، بالکل یہی انداز تھا. اور وہ لوگ جو تم میں فوت کر لیے جاتے ہیں، تم میں سے، یہ فعل مضارع مجہول ہے. وَيَذَرُونَ، اس کے بارے میں کل تفصیل سے بتا چکی ہوں. اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجہ، بیویاں، زوج کی جمع، یہاں مراد بیویاں ہیں، ورنہ شوہر کے لیے بیوی زوج ہوتی ہے، بیوی کے لیے شوہر. وصیۃ لازواجہم، وصیہ، وصیت کرنا ہے یا وصیت کریں، دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. لازواجہم، لام جارہ، کے لیے، فور، اپنی بیویوں کے لیے، متان، فائدہ پہنچانے کی، الالحول، ایک سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے. اچھا، اس آیت کے بارے میں بتا دوں، دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے اور اب صرف 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے. ایک رائے یہ کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی، 4 مہینے 10 دن تو مسٹ ہے ہسبینڈ کے گھر، اگر وہ زیادہ رہنا چاہے تو بھی اجازت ہے. ٹھیک ہو گیا. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائے. اب یہ جو زبر والا نون ہے نا، یہ مؤنث کا ہے، وہی جو ڈھیٹ نون جسے کہتے ہیں، جس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، یہ نہیں کبھی گرتا، نہ گرتا ہے نہ اس کی زیر زبر بدلتی ہے، ویسے کا ویسا کھڑا رہتا ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اس طرح کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں. فی ما فعلنا، اس معاملے میں جو وہ کرے. اب یہ نون بھی زبر والا عورتوں کے لیے مؤنث کا ہے. فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف، بھلے طریقے سے. اللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست، خوب حکمت والا ہے. اس کی تفسیر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. دیکھیں، میں نے آپ کو اس کے جتنا بتانا تھا نا بیسک، وہ میں نے بتا دیا، دونوں رائے بھی بتا دی. اب میں تھوڑی تفصیل شیئر کرتی ہوں. اگر آپ جانا چاہیں تو کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے، رکنا چاہیں سن لیں. حافظ عبدالسلام صاحب نے تفصیل سے لکھا ہے، اگر آپ سمجھ سکیں تو بہت دلچسپ ہے، اور آپ کے فائدے کے لیے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت سے علماء نے اس آیت کو اس آیت سے منسوخ قرار دیا جو اس سے پہلے گزر گئی ہے، ابھی جو ہم نے ابھی پڑھی تھی، جس میں عدت کا ذکر تھا. جن کے شوہر فوت ہو جائیں تو 4 ماہ 10 دن یا 10 رات. تو بہت سے علماء نے اس آیت کو اس آیت سے منسوخ قرار دیا جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، جس میں فوت شدہ شوہر کی بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی ہے. اس صورت میں یہ آیت تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے بعد میں آنے کے باوجود ترتیب میں پہلے آنے والی آیت کے ساتھ منسوخ ٹھہرتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس آیت کی روح سے پہلے جی اس عورت کی عدت 1 سال تھی، پھر اسی صورت کی آیت 234 سے یہ جو بھی گزری ہے پیچھے کل، 4 ماہ 10 دن قرار دی گئی. چنانچہ عدت 1 سال ہونا منسوخ ہو گیا، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد رہائش اور کھانے وغیرہ کا خرچہ اب آیت میراث کے ساتھ منسوخ ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عدت جو پہلے 1 سال ہوتی تھی اب منسوخ ہو گئی اس آیت سے، اب 4 ماہ 10 دن ہو گئی. اور وہ جو یہ رہائش اور کھانے وغیرہ کا خرچہ، تو وہ کیسے سالو ہوا؟ وہ آیت میراث میں اس کا یہ حل نکل آیا، کیونکہ اس میں تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے. اب وارث کے حق میں وصیت تو جائز نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حصے اگر اسے وہ دے دیتے ہیں تو اس سے اس کا نان و نفقہ چلے گا. لکھتے ہیں کہ حالانکہ دونوں آیات کے الفاظ پہ غور کریں تو پہلی آیت میں واضح حکم ہے کہ ایسی عورت 4 ماہ 10 دن نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے گی، اسے عدت کہتے ہیں. جبکہ دوسری آیت میں 1 سال اپنے آپ کو انتظار میں رکھنے اور نکاح نہ کرنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو اس آیت کی روح سے عدت 1 سال کیسے بن گئی؟ اس لیے صحیح بات یہ ہے، ان کی رائے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ پہلی آیت سے منسوخ نہیں ہے. تو زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے. رہ گیا نان و نفقہ
اور رہائش کا منسوخ ہونا تو جو علماء منسوخ بتاتے ہیں وہ سورہ نساء کی آیت میراث سے منسوخ بتاتے ہیں جو سورہ بقرہ کے بعد اتری. تو اس لیے زیر تفسیر آیت کسی بھی طرح پہلی آیت کے ساتھ منسوخ نہیں. اگر اس کا کچھ حصہ منسوخ ہے بھی تو وہ سورہ نساء کے ساتھ منسوخ ہے، نان و نفقہ، کہ اب ان کے حصے مل جائیں گے تو وہ اسی سے اپنا گزارا کریں. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں. اس میں عدت بیان ہی نہیں ہوئی بلکہ میت کے اولیاء کو وصیت کا ذکر ہے کہ وہ عورت کی دل جوئی کی خاطر اور مرنے والے سے اظہار محبت اور اخلاص کے طور پر 4 ماہ 10 دن کے بعد مزید 7 ماہ 20 دن اسے اپنے شوہر کے گھر میں رہنے دے. ہاں، اگر عورت 4 ماہ 10 دن یا ڈلیوری کے بعد اگر ان اینی کیس اگر وہ پریگننٹ تھی اپنی مرضی سے اس گھر میں منتقل ہونا چاہے، اس گھر سے شفٹ ہو جانا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے. اگر اللہ تعالیٰ آیت میراث کے باوجود 4 ماہ 10 دن اس گھر میں رہنے کا لازمی حکم دے سکتا ہے تو سال کے باقی ماندہ دن اختیاری طور پر وہاں رہنے کی اجازت کا بھی حکم دے سکتا ہے، اور یہ آیت میراث کے خلاف نہیں ہے. لکھتے ہیں کہ یہ رائے امام مجاہد، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم اللہ اور دوسرے کئی اہل علم کی ہے. حافظ ابن کثیر رحم اللہ نے بھی اسی قول کو یہ کہا کہ یہ مضبوط ہے، اور اس سے قرآن کی آیات کی ترتیب کا حسن بھی باقی رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیے جی، یہ تھی آج کی ہماری آیات. میں انشاءاللہ تعالی آج 240 ہو گئی ہیں. نیکسٹ کلاس میں اسی کو تھوڑا سا ترجمہ بیان کر کے تو آگے جو اس کی کانٹیکس میں بات چلے گی انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے. میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 کلاسز ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے 11 ہو جائیں، دیکھتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. تو 3 کے لحاظ سے 3 ہفتے ہو رہے ہیں، چوتھے ہفتے میں 1 یا 2 دن ہوں گے ورنہ نہیں. تو ہمت کیجئے، کوشش کیجئے اس کورس کو اس طرح ہم مکمل کریں. پھر انشاءاللہ تعالی اس کا بیچ 2 آئے گا. آپ لوگ دوبارہ سے کرنا چاہیں آپ بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ نئے اسٹوڈنٹس جو پہلے لفظ بلفظ یہ اسی کے جو لفظی ترجمہ اور تفسیر کا بیچ 2 ہے، ان میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ چاہتی تھی کہ ان کی بھی لائیو کلاس ہو، اور پھر جو نئے اسٹوڈنٹس بھی ہیں انشاءاللہ تعالی سب کو موقع ملے گا. تو عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا پھر سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، ڈیٹ اس کی کوئی فکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی گروپ میں سٹارٹ ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک